बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 24 दिसंबर है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। इन तमाम खबरों के दरमियान एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे की तरफ। उसके एक अहम शहर के अंदर 4 बड़े लोगों ने मुलाकात की है। इस्लामाबाद में जो मुलाकात हो रही है, जिसके हवाले से टीवी चैनल्स पर आपको खबरें भी नज़र आई, उस पर गुफ्तगू भी नज़र आई, एलामिये भी नज़र आए और कुछ लोगों ने टॉक्स भी की उस हवाले से। ये सब जो सामने नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये सब कुछ नहीं है। ये एक दिखावा आप कह सकते हैं इसको, या इसके पीछे जो कुछ चल रहा है उसका एक थोड़ा सा मजहर कह सकते हैं। इस मुलाकात के अंदर जो चीज़ें हुई वो मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया। असद क्यासर साहब ने आके कुछ गुफ्तगू भी की, उसके अलावा उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो हमें तैयार करने का कहा गया है और हमने उनको अगले महीने के शुरू तक वो पेश करना है। और उसमें इमरान खान की रिहाई की बात भी होगी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की बात भी होगी, और बाकी जो जितने भी मामला हैं, 26 नवंबर हो गया, 9 मई हो गया, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके हवाले से तहरीक इंसाफ के भी मुतालबात उसमें शामिल होंगे। लेकिन बात ये हो रही थी कि असल जो ताकत है वो तो नून लीग के पास नहीं है। नून लीग को सब जानते हैं कि फॉर्म 47 की जिस तरह हुकूमत बनाई गई, शहबाज शरीफ जो हैं वो एक आप पेपर कह लें या एक पेन, जो जिस तरीके से भी आप कह सकते हैं, वो उस तरह के वजीर आजम है। एक्चुअल ताकत कहीं और है, वो सब जानते हैं। 25 करोड़ लोगों को पता है कि एक्चुअल ताकत किनके पास है। और इमरान खान भी बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मुज़ाकरात उनसे होंगे जिनके पास असल ताकत है, जो इस सब के पीछे हैं। तो वो जो खबर है कि पेशावर के अंदर अली अमीन गंडापुर, मोहसिन नकवी, बुशरा बीबी और एक चौथी शख्सियत है, बहुत अहम शख्सियत है, उनके दरमियान एक मुलाकात हुई है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। और ये उसी दौरान मुलाकात हुई है जब अली अमीन गंडापुर 2-2.5 घंटे के लिए मंजर आम से थोड़ा गायब हुए। मोहसिन नकवी भी वहाँ पे थे, तो खबरें आना शुरू हो गई थी कि वो कहाँ गए हैं अचानक। तो बाद अज़ां पता चला कि कोई मीटिंग हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, और पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं वो इसमें शामिल हैं। उनकी तरफ से इसको एक ग्रीन सिग्नल है। उसी के बाद ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई, फिर उसको एक्सपेंड कर दिया, और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हो गए और उसमें एलामिये पेश कर दिए गए। याद रहे कि ये कमेटी जो बनी है, इसमें एक मेंबर है सेनेटर इरफान सिद्दीकी, नवाज शरीफ के बहुत करीबी शख्स हैं, बहुत ही ज़्यादा करीबी। यानी इस वक्त मेरा ख्याल है इसहाक डार भी इतने करीबी नहीं होंगे जो कि उनके समधी हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी उनसे ज़्यादा करीब हैं, और वो अलल ऐलान बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ से किसी सूरत कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वो गुफ्तगू के अंदर बैठे हुए थे, बल्कि मेरा ख्याल है वो एलामिया या कुछ चीज़ें वो भी पढ़ के सुना रहे थे। तो इस मुलाकात जो हुई है, या जो ये मीटिंग चल रही है, जो डायलॉग्स हो रहे हैं, जो कमेटी बनी है, इसके पीछे ताकतवर लोग मौजूद हैं, और उनकी इमा पे या उनके मैंडेट के बाद ही ये गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये गुफ्तगू भी हो रही है कि ये जो टॉक शुरू हो गई हैं इस मौके पे कि जब इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो गया है इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है पिछले 2.5-3 सालों से, और जो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ जो कुछ हो रहा है उस दौरान, अब देखें ना, अमेरिका का बयान आ गया, स्टेट डिपार्टमेंट का, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, यूके का उस पर आ गया कंडमनेशन एक तरह से, या उन्होंने मुतालबा किया है कि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें, कानून का ख्याल रखें, बुनियादी इंसानी हकूक़ देख लें, इस तरह की बातें। और उससे पहले अमेरिका ने पाबंदियाँ भी लगा दी थी। यूरोपीय यूनियन जो है वो इसके ऊपर बात कर चुका है, उसमें जीएसपी स्टेटस की भी बात कर चुका है, जो कि एक तरह की धमकी है कि वो बताता है कि जी आपने हमारे साथ ये मुआहदा किया हुआ है, तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, जिसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनमें किसी को भी वायलेट करेंगे तो आपका जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उसको रिव्यू करना पड़ सकता है। हुकूमत सारी सूरत हाल की वजह से दबाव महसूस कर रही थी। और दूसरी तरफ जो रिचर्ड ग्रेनल हैं, जिनको मैं मजाक से रिचर्ड ग्रेनेड भी कहता हूँ और रिचर्ड जर्नैल भी कहता हूँ, क्योंकि नून लीग की तरफ से कोई ऑफिशियली उनका जवाब नहीं आ रहा। वो जो भी ट्वीट करते हैं वो ट्वीट मिलियंस में वायरल होती है, लोग उसको देखते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। नून लीग के जो छोटे छोटे आगे लोग हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनके एक्टिविस्ट हैं, वो आके जवाब देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसको फेक अकाउंट भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। लेकिन हुकूमत की साइड पे या कोई मिनिस्टर, कोई एमएनए, कोई एमपीए आगे बढ़ के जवाब नहीं देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाकई ही रिचर्ड जर्नैल ही है, क्योंकि जर्नैली सिफ्त किसी के अंदर हो तो नून लीग उसके आगे नहीं बोलती। और वो तो फिर ट्रंप के स्पेशल इन्वाई हैं और स्पेशल मिशन के लिए, और उनका तो शायद मिशन ही ये बन चुका है कि फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान। रोजाना उनकी कम से कम 1, 2, 4 ट्वीट्स, रीट्वीट्स, या पाकिस्तान से मुतल्लिका को खबर या इमरान खान से मुतल्लिका को खबर उसको रीट्वीट कर देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, या फिर उसके ऊपर लिख देते हैं फ्री इमरान खान, और हुकूमत नहीं बोल रही। दबाव बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है।
بلاول کی زبان میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کام پہ بھی ٹانگ رہی ہیں، کیونکہ ابھی ٹرمپ آئے نہیں ہیں، ابھی تو ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا ہے۔ جو بائیڈن کے آخری دن ہیں وہ بھی جاتے جاتے خیر ان کو وہ دوستی یہ بتاتے تھے کہ صدر آصف زرداری کی بہت اچھی دوستی ہے جو بائیڈن کے ساتھ۔ تو اپریل میں پہلے تو پابندیاں لگی پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے، کچھ کمپنیاں تعاون کرتی تھیں ان کے اوپر، اب جاتے جاتے پھر سے پابندیاں جو ہیں وہ ایکسٹرا ہو گئی ہیں، وہ بھی لگا گئے۔ تو اب سوال تو خیر کوئی نہیں کر رہا کہ جناب آپ کا تو بڑے اچھے تعلقات تھے، آپ کے تو دوست تھے، آپ کہتے تھے ہم نے تعلقات بحال کر دی ہیں، عمران خان جو برباد کر کے چلا گیا تھا، تو یہ پابندیاں کس طرح لگ گئی؟ آپ کے دوست ہیں نا، کوئی ٹور بھی نہیں ہوا، کوئی دورہ بھی نہیں ہوا، کوئی بہت بڑی چیز بھی نہیں ایسی ہوئی کہ جس پہ ہم کہہ سکیں کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ کمال کے بہترین ہو گئے تھے، لیکن جاتے جاتے وہی جو بائیڈن آپ کو ایک بہت بڑی ڈز مار گیا۔ اور دوسری طرف ٹرمپ منتخب ہو چکے ہیں اور انہوں نے ابھی 20 جنوری کو حلف اٹھانا ہے، اور اس سے پہلے ہی مہینہ سوا مہینہ پہلے ہی ان کی ٹیم کے لوگ پاکستان کے حوالے سے اور اسپیشلی عمران خان ان کے حوالے سے جس طرح بات کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، اور پھر ملٹری کورٹ کے معاملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جس طرح 25 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی کہ دیواروں پہ ڈنڈے مارنے کے، جھنڈا لگانے کی جناب جرم کے اندر 10-10 سال کی سزا سنا دی گئی، اور کچھ لوگ تو ان خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جو ابھی باقی 50-55 لوگ رہتے ہیں جن کو سزائیں سنانی ہے، عین ممکن ہے، خدشہ ہے کہ ان میں سے کئیوں کو شاید سزائے موت سنا دی جائے۔ اور ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو طاقتور حلقہ ہے وہ سٹیپ بیک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے نمائندے تو کہتے ہیں کہ جی جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ برطانیہ کی جو بیان آیا ہے اس کے اوپر ان کے جو نمائندے ہیں طلعت حسین جو پارٹ ٹائم شاید وزیر خارجہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے جس طرح کا بیان پوسٹ کیا ہے پاورفل کوارٹرز کا حوالہ دے کر، اس کو بھی پڑھیں تو اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ کہا یہی گیا جو منیب فریق نے کہا ہے کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ برطانیہ کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب آپ کے ملک میں یہ کچھ ہوتا ہے، آپ اپنا اس طرف دیکھیں، آپ غزہ کو بھی دیکھیں، آپ پاکستان کے مامے چاچے نہ بنے۔ ایکچولی یہ بات کی گئی ہے، لیکن جن کو کرنی چاہیے انہوں نے تو خیر کی نہیں۔ جو حکومت ہے، جو وزیر خارجہ ہے، جو خود ماشاءاللہ لندن پھر رہے ہوتے ہیں، وزیر دفاع لندن پھر رہے ہیں، نواز شریف کا گھر ہے، ان کے بچے وہاں، تو ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، دباؤ بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کا اس موقع کے اوپر حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کر دینا، اس ٹیبل پہ بیٹھ جانا، ٹھیک ہے عمران خان نے کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے کہا تھا مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اس موقع کے اوپر جب اس قدر دباؤ آ رہا ہے، اس چیز کا مزید فائدہ اٹھانے کے لیے کہ 8 فروری کا الیکشن چوری کر کے جو لوگ ان کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں، فارم 47 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مینڈیٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس، تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا، پھر 26 نومبر کو قتل عام کی باتیں بھی ہیں، 9 مئی کا معاملہ ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، بزرگ بہت سارے ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے اس حکومت کو سانس لینے کا موقع فراہم کرنا، کیونکہ اب کوئی بھی بات ہوگی تو اس کے جواب میں آفیشیل اگر وزارت خارجہ کوئی رد عمل جاری کرتا ہے، یا وزیر خارجہ اسحاق ڈار حوصلہ کر کے پریس کانفرنس ہی کر لیتے ہیں، وہ کہیں گے جی دیکھیں یہاں تو ٹوٹل جمہوریت نظر نہیں آ رہی آپ کو، تمام حکومتی جماعتیں، اتحادی جماعتیں، سب کے نمائندے موجود ہیں، دیکھیں اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے اندر سے بھی نمائندے موجود ہیں، تو پورا نظام ہمارا چل رہا ہے آئین اور قانون کے مطابق، عدالتیں آزاد ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں گی، باقی ہم تو جمہوریت کھیل رہے ہیں۔ تو اس چیز سے ایک بہت بڑا ان کے پاس پوائنٹ آ گیا ہے، وہ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو خیر اب تحریک انصاف بہتر جانتی ہے انہوں نے کیا کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے۔ ہمیں تو ذاتی طور پہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ موو اس موقع پہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ دنیا اس وقت نوٹس کرنا شروع ہو گئی ہے، بولنا شروع ہو گئی ہے، انڈیویجولز کے بعد ریاستیں انوالو ہو رہی ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر تحریک انصاف تھوڑا سا ہولڈ آن کر لیتی، ویٹ کر لیتی، تو میرا خیال ہے شاید زیادہ ان کو فائدہ ہوتا۔ آپ اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ کے دیکھیں، ٹرمپ نے جس شخص کو نامزد کیا ہے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار کے لیے، وزیر خارجہ جو ان کے ہوں گے، مارکو روبیو، وہ شخصیت پاکستان کے حوالے سے خیر بہت سخت سٹانس رکھتی ہے، وہ ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے، پچھلی ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں۔ اس کے حوالے سے نصرت جاوید صاحب نے خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ بات بتائی ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ سجاد برقی جو پی ٹی آئی اوورسیز چیپٹر کے انچارج ہیں، انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، اور بعد میں سجاد برقی نے تصدیق بھی کر دی۔ تو نصرت جاوید کے مطابق مارک روبیو جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، خاص طور پہ رچرڈ گرینل اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں، پرسنل کیپیسٹی میں اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور مارک روبیو نے پاکستان کے جو سفیر ہیں امریکہ کے اندر ان سے رپورٹ مانگ لی ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ٹرمپ آئے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ آپ جوڑ کے دیکھیں کہ کانگریشنل ہیئرنگ بھی ہونے جا رہی ہے 26 نومبر کے واقعات کے اوپر، 9 مئی بھی اس پہ ہوگا، باقی جتنا کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر پچھلے 2.5-3 سالوں میں، تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والے وہاں پہ رجیم چینج کا جو ان کا ایک پورا دستاویزات ہیں، نیریٹو ہے، وہ سارا پیش کریں گے کہ جو بائیڈن نے کیا کیا، ڈونلڈ لو نے کیا کیا، ڈونلڈ بلوم جو پاکستان میں سفیر ہیں انہوں نے کیا کیا، وکٹوریا نالینڈ نے کیا کیا، تمام چیزیں سامنے رکھی جائیں گی۔ تو یہ جب مقدمہ ان کے سامنے رکھا جائے گا تو اس صورتحال میں یہاں مذاکرات کی باتیں بھی چل رہی ہیں،
تو ادھر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس لیول پہ جا کے ٹرمپ کے لوگ، ٹرمپ کی ٹیم یا ٹرمپ اٹ سیلف پاکستان، عمران خان، پی ٹی آئی یہاں کی ڈیموکریسی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، یا ایٹ لیسٹ جو بائیڈن والا وہ ہاتھ، وہ چھتری جو اس نظام کے اوپر ہے اس وقت، اس کو ہٹانے کی بات کریں گے، یہ ساری چیزوں کو چارج شیٹ بنا کے جو بائیڈن کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف، اور دوسری طرف برطانیہ کے اندر بھی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ ملا کے دیکھیں. پھر رچرڈ گرینل نے جس طریقے سے جواب دیا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کو، جب ڈیوڈ ملر اور میتھیو ملر جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا پاکستان کے جو معاملہ ہے ملٹری کورٹس والا، اس کے اوپر ٹویٹ کیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پریس ریلیز آئی، انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس کے اوپر رچرڈ گرینل نے لکھا یو آر لیٹ اینڈ دس از ٹو لٹل اینڈ ٹو ویک. ایک تو تم دیر ہو، مطلب لیٹ ہو، ایک تو تم ٹھیک ہے دیر کر دی، اور دوسرا یہ بہت تھوڑا ہے اور انتہائی کمزور بھی ہے. اسپیک نارملی طریقے سے بولو، فری عمران خان، مطلب ان کا موٹو بن چکا ہے، وہ لیڈ کر رہے ہیں اسی کو، بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ مراد سعید کر رہے ہیں یا شاید فیصل جاوید خان ہے، بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے نا. آپ کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہوگا جس طرح وہ فری عمران خان کے ٹویٹ کر رہے ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی کرتے ہیں. تو جس طریقے سے یہ لیڈ کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی کمپین آپ کہہ لیں یا ایک بہت بڑی نشاندہی کہہ لیں اس حکومت، اس نظام کے لیے کہ جناب چیزیں آگے بہت زیادہ سخت ہونے جا رہی ہیں آپ کے لیے، زمین بہت زیادہ گرم ہونے جا رہی ہے. اور جو یہاں پہ خوف محسوس کیا جا رہا ہے، فارم 47 والے جو خوف محسوس کر رہے ہیں، دوسری طرف والے بھی کر ہی رہے ہوں گے یقیناً. وہ تو ہمیں پتہ ہے امریکہ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے. یہاں پاکستان کے تمام کوارٹرز جو ہیں، پاورفل ہوں یا ویک ہوں، تمام کا تعلق امریکہ کے ساتھ کیا ہم سب جانتے ہیں. تو پریشانی تو وہیں بھی ہوگی. لیکن فارم 47 والے کہ جن کے پاس اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ان کو خبریں آئی تھی کہ کچھ ڈی سیز یا ڈی پی اوز کو جب ان کے ایم این ایز ایم پی ایس نے کہا نا کہ ہمارا یہ کام آپ نہیں کرتے، تو تھوڑا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے آگے سے کہا کہ جناب فارم 47 ہم ہی نے تیار کر کے دیا آپ کو، تو ذرا ٹھنڈ رکھیں. تو جو ان کے سامنے نہیں بول سکتے، تو وہ امریکہ جس کے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی رپورٹ ہوتی ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ جہاں پہ جو سفارت خانہ ہے وہ تمام رپورٹس بنا کے بھیجتا ہے. 26 نومبر کی رپورٹس بھی وہاں پہ موجود ہوں گی، 9 مئی کی رپورٹس بھی وہاں پہ موجود ہوں گی. عمران خان کے گھر پہ جو کچھ ہوا 14 سے 18 مارچ تک وہ بھی سب ان کے پاس ہوگا. عمران خان کے 18 مارچ کو یہاں پیشی پہ جو کچھ ہوا، 3 نومبر کو جو قاتلانہ حملہ ہوا، تمام چیزیں وہاں پہ موجود ہوں گی. اور جو ایک ایک چیز جانتے ہیں ان کے سامنے کس طرح یہ بولیں گے، کس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ یہ بات نہیں کریں گے. شدید خوف زدہ ہے. لیکن پی ٹی آئی کو اس پہ نظر ثانی کرنے کی میرا ذاتی خیال ہے کہ اس پہ ضرورت ہے. شاید آپ اتفاق کریں، شاید آپ اختلاف کریں، آپ کا حق ہے. لیکن اس صورتحال کے اندر کہ جب امپورٹنٹ میٹنگ اور یہ دباؤ کے تحت ہو رہی ہے، یہ دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے، اس کو حکومت کے ہی کچھ بہت سے قریبی لوگ خود اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ دباؤ جو ہے نا محسوس کیا گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرین سگنل ہے، گو اہیڈ ہے، اور اس کمیٹی کے پیچھے آشیرواد ہے، اسی لیے یہ سب کچھ شروع ہوا ہے. ورنہ اس سے کچھ دن پہلے ہی کہہ رہے تھے نا خواجہ آصف بھی اور باقی بھی، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ان کے ساتھ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. حنیف عباسی نے بھی کہا ان کا منطقی انجام پہ ان کو پہنچانا چاہیے، ان کا کلا کما کرنا چاہیے. اور مریم نواز تو کہتی ہیں کہ فتنہ ہے، فتنے کو ختم کر دو، فتنے سے کوئی بات نہیں ہوتی، دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوتی، ان کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج کیا ہے آپ خود بھی جانتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہاٹ واٹرز، زمین بہت گرم ہو چکی ہے، صورتحال بالکل اچھی نہیں ہے ان کے لیے. اور انٹرنیشنل جو دباؤ آ رہا ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا دباؤ نہیں آیا. یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور کئی ممالک کی جو ہے پارلیمنٹس کے اندر گفتگو ہو چکی ہے ان حوالوں سے، پاکستان کے حوالوں سے جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ سے بھی آواز اٹھے، اٹلی کی پارلیمنٹ، اسپین کی پارلیمنٹ، اور چھوٹے چھوٹے جتنے ملک ہیں دنیا کے، وہاں سے بھی آواز اٹھ جائے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ملٹری ٹرائل جو ہوئے ہیں، یہ انجسٹس ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے. تو بہت ساری چیزیں بھی مزید آنے والی ہیں. اور پی ٹی آئی کے ویسے بھی جو رہنما ہیں امریکہ کے، وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عمران خان بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے، اور رچرڈ گرینل خاص طور پہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور چیزیں عنقریب بہت زیادہ گرم ہونے والی ہیں اس حکومت کے لیے. جیسے جاد برقی صاحب نے بھی کہا ہے، ڈاکٹر عاطف جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہا ہے کہ موبائل چارج رکھو، اس کو انٹرنیٹ اچھا رکھو اپنے پاس، اور ساتھ اس کے پاور بینک لگا کے رکھو، کیونکہ آگے بہت مزہ آنے والا ہے. ناظرین یہ صورتحال تھی اب تک. آگے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اور یہاں تو ہوتی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.